Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so कि you are doing well. अच्छे तरीके से आप लोग अपने फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. हम लोग आज अपना ENG 201 का असाइनमेंट सोल्यूशन करेंगे. असाइनमेंट सोल्यूशन जो आज की जो असाइनमेंट है ना बहुत ज़्यादा इजी है. ठीक है, इसमें 20 मार्क्स की ये वाली आप लोगों की असाइनमेंट है. इसमें से जो 10 मार्क्स है ना वो तो आप समझ लें कि वो बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स हैं आप लोगों के. इस असाइनमेंट के दो पार्ट्स हैं. जो पहला पार्ट है 10 मार्क्स का, उसमें 5 MCQs हैं. एक MCQs का जो है ना वो 2 नंबर है, वो हम लोगों ने MCQ सॉल्व करना है. जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने जो है ना उसको थोड़ा सॉल्व करना है, वो थोड़ा लिखने वाला है, बट वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है. वो भी 10 नंबर का वो है. ठीक है, तो ओवरऑल लेकिन ये है कि आप लोगों को ये असाइनमेंट एहतियात से बनानी है. ENG 201 के जो इंस्ट्रक्टर हैं ये मार्क्स ज़रा कम देते हैं, ज़रा हाथ खींच के ये मार्क्स देते हैं. बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव मार्किंग भी कर लेते हैं, कटिंग जो है ना ये कर लेते हैं. ठीक है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट हो तो 18 से ऊपर जो है ना वो मार्क्स वो शाज़ व नादिर ही देते हैं. तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सारा ये जो तरीका बताऊंगी आपने इसको फॉलो करके आसानी से आप लोग इस असाइनमेंट को आप सबमिट करवा सकते हैं. बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स आ सकते हैं. अच्छा, मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताती चलूं कि ENG 201 का ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को पता है कि पेपर तो इसका इजी होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन फाइनल टर्म का जो होता है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को. तो इसीलिए आपसे मैं अभी से कहूँगी कि अभी से आप लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. सिर्फ ENG 201 ही नहीं, जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें फाइनल का पोर्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बहुत ज़्यादा है. ठीक है, 19 से लेके 45 यानी कि 27 चैप्टर्स जो है ना वो आप लोगों के फाइनल में इंक्लूड होते हैं. मिड में तो सिर्फ आपकी 18 थे, तो उसमें भी बच्चों को मुश्किल लगती है, तो ये तो फिर भी 27 जो है ना वो इसमें चैप्टर्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं. तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अभी से जो है ना ग्रुप ज्वाइन करें. आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ आए. आप लोगों को जो है उस चीज़ को वहाँ जो है आप लोगों को अगर नहीं किसी चीज़ की समझ आती, रूटीन में मसले आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं, उसमें हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, बात कर लेंगे, आप लोगों को मैं समझा दूंगी. इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा. आप लोगों को जितने भी अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं. और प्ले लिस्ट के लिंक्स भी मौजूद है. चैनल के होम पेज पे जाए, वहां पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, वहां से भी आप लोग लिंक्स ले सकते हैं, वहां से आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं. हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ. ENG 201 का असाइनमेंट सोल्यूशन है. सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये कहा कि प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100% जूम होनी चाहिए, MS वर्ड फाइल में ही आप लोगों ने इसको सबमिट करना है, ड्यू डेट से बात नहीं करना. टाइम्स न्यू रोमन आप लोगों ने 12 रखना है, फॉन्ट साइज आप लोगों ने 12 रखना है, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए. और जो फॉन्ट का कलर है वो कह रहे हैं कि वो ब्लैक ही होना चाहिए, आप लोगों ने फॉन्ट कलर चेंज नहीं करना. अच्छा, हम लोग सबसे पहले अपने असाइनमेंट के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं. पहला पार्ट उन्होंने हमसे ये कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल कीपिंग इन माइंड द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटलाइनिंग इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स. जब भी आप लोग इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स को आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसका एक आप लोग आउटलाइन बना रहे होते हैं, तो आप लोगों ने किस सीक्वेंस में चीजों को लिखना होता है उसको आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट्स का आंसर देना है. आप लोगों ने ऑप्शंस को चूज करते जाना है. ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज अ रिपोर्ट रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट लाइंस बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे जनरेट. यानी कि आप अपनी रिपोर्ट को कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे जब आप लोग 5 प्रोडक्ट्स की आप लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं और उनके जो रेवेन्यू की जो अमाउंट है ना वो आप लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों ने लिखनी है जो वो जनरेट कर रहा है. अच्छा, वो कोई भी चीज देखें, जो चीज वो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि किस चीज का रेवेन्यू ज्यादा है, किस का जो है ना वो रेवेन्यू कम है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है कि आपने ऐसे लिखना है कि पहले जिस चीज का रेवेन्यू कम है वो लिखा, जिसका ज्यादा है वो लिखा, जिसका उससे ज्यादा वो लिखा. इससे क्या होता है, आप लोगों को पता चल जाता है अपने इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रोडक्ट से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है. तो जब आप लोग इस सीक्वेंस में लिखते हैं तो आप लोग कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस यूज कर रहे होते हैं. मैंने यहाँ पर रेड इसलिए किया था ताकि आप लोगों को वीडियो में आसानी से नजर आए. आप लोगों को जो है ना वो परमिशन नहीं है रेड यूज करने की. अल्हम्दुलिल्लाह.
اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پہلے اپنے جو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ فائل ہے نا آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اپنے LMS سے, تو وہ ورڈ میں ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ وہی اسی فائل میں ہی آپ لوگ سولوشن بنا سکتے ہیں. بس یہ جو اوپر جو یہ اسائنمنٹ میں یہ والا جو انسٹرکٹر نے لکھا ہے نا سارا کچھ, یہ والا آپ لوگ ریز کر دیجئے گا. باقی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا یہ جو لکھا ہوا ہوگا نا آپ لوگوں نے کریکٹ آنسر کو بولڈ کر دیا. جیسے میں نے تو یہاں پہ ریڈ کیا نا, آپ لوگ اسی کو جو ہے نا وہ بلیک ہی رہے گا, آپ لوگوں نے ریڈ نہیں کرنا, بلیک ہی کر کے اس کو آپ لوگوں نے ایسے بولڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ تاکہ انسٹرکٹر کو پتا چلے یہ اس بچے نے جو ہے نا وہ رائٹ آنسر مارک کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ اس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس آنسر آئے گا ان آرڈر آف امپورٹنس. دوسرا ہمارا کوشچن ہے what organizing principle would be suitable for presenting information step by step in a report about a manufacturing process. جب بھی کوئی بھی چیز جب ہم لوگ مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے وہ چیز سارا آپ لوگوں نے پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں نے انفارمیشن کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک ہوتی ہے نا سیکوینس, اس کو ہم لوگ سیکوینشلی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کون سا پرنسپل یوز کیا ہے, سیکوینشیل, یعنی کہ ایک سیکوینس ہوتی ہے نا مینوفیکچر کے پروسیس میں, تو دیٹ از اے سیکوینشیل پروسیس آپ لوگوں نے یہاں پہ یوز کیا ہے. ہمارا تیسرا جو کوسچن ہے when investigating a chain of events, جب آپ لوگ پوری ایونٹس کی ایک چین کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کون سا آرگنائزیشنل میتھڈ آپ لوگ اپلائی کریں گے یا اس کو کون سا اپلائی کرنا چاہیے ٹو پریزنٹ دا اسٹڈی اکارڈنگ ٹو دا ایونٹ دیٹ ہیپنس فرسٹ. اس طرح سے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ جو ایونٹ پہلے ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے لکھنا ہے, جو بعد میں ہوا وہ بعد میں لکھنا ہے. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کرونالوجیکلی. کرونالوجیکلی وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ ایونٹس کی پوری چین بتاتے ہیں کہ پہلے یہ چیز ہوئی, پھر اس کے بعد یہ ہوا, پھر اس کے بعد یہ ہوا, اس طرح سے. چوتھا آپ لوگوں کا MCQs ہے in a report studying a physical object like a building or machinery, how should the information be organized. جب بھی آپ یہاں پہ دیکھیں فزیکل آبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگ بلڈنگ کو یا مشینری کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ لوگوں نے جیوگرافی جو ایک میتھڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جیوگرافی جو ہے نا یہ اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. if the location is a crucial aspect of a study, یعنی کہ اگر آپ نے لوکیشن کے بارے میں بات کرنی ہے کہ لوکیشن کے اوپر آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو کون سا آرگنائزنگ پرنسپل آپ لوگ یہاں پہ یوز کریں گے. دیکھیں لوکیشن کے لیے جو ہوتا ہے نا آپ لوگ جو پرنسپل یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اسپیشیلی, ٹھیک ہے. تو اسپیشیلی اس کا جو ہے نا وہ بالکل رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہمارا دوسرا پارٹ ہے نا اسائنمنٹ کا, وہ ادھر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں امیجن یو آر اے بزنس کنسلٹنٹ, یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کو بزنس کنسلٹنٹ ہیں جو آپ ایڈوائز دے رہے ہیں کسی کو اسٹارٹ اپ کے بارے میں کہ آپ نے بزنس کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, تو آپ لوگوں نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم سے یہ کہنے ہیں کہ ڈیولپ اے کمپریہنسو بزنس پروپوزل ہائی لائٹنگ کی کمپوننٹس اینڈ دی ریسپیکٹیو امپورٹنس, یعنی کہ آپ ایک کمپریہنسو سا بزنس پروپوزل آپ لوگوں نے لکھ کے دکھانا ہے جس میں آپ لوگوں نے اس کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ لکھنے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپر اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا پروپوزل کا وہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پہلے انٹروڈکشن کے بارے میں لکھنا ہے, پھر آبجیکٹیوز کے بارے میں, پھر ریسورسز کے بارے میں, میتھڈ کے بارے میں, اس کے بعد امپلیمنٹیشن پلان کے بارے میں اور بجٹ کے بارے میں. اچھا سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی. آپ نے اس کا جو آنسر لکھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دے دینی ہے انٹروڈکشن, ٹھیک ہے. اچھا جو انٹروڈکشن ہے نا اس میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے, سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ چوز کریں کہ آپ نے اپنا جو بزنس پروپوزل ہے نا وہ کس قسم کے آپ لوگوں نے بزنس کے لیے بنانا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ لوگ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ آٹو موبائل کے بزنس کے لیے اگر آپ لوگ ایڈوائز دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے انٹروڈکشن میں کیا لکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک آٹو موبائل بزنس کے بارے میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے, نیم لکھنا ہے اس کا کوئی بھی, ٹھیک ہے. ABC از آٹو موبائل بزنس, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے کہ انٹروڈکشن میں کہ آپ کا بزنس ہے کس چیز کے لیے, فار دا مینوفیکچرنگ آف آٹو موبائل, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس پھر کیا ہوگی. آپ لوگوں نے اس میں آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا مارکیٹ انالیسس سے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ یہاں پہ آٹو موبائلس ابھی جو ہے نا وہ زیادہ تر چلیں گی, تو اس لیے آپ لوگ کو اس میں سارے لکھ سکتے ہیں. انٹروڈکشن میں آپ لوگوں نے سارے جو ہے اس کا امپورٹنس لکھنا ہے کہ انٹروڈکشن کا مقصد کیا ہوگا, اس کی امپورٹنس کیا ہوگی. آپ لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن یہ جو ہے نا, کیونکہ آپ لوگ ایک کنسلٹنٹ ہے تو اگلے بندے کو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ اپنے اسٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے, تو آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے کہ انٹروڈکشن میں یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ مزید آگے آپ لوگوں نے جو بھی پروپوزل بنانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس انٹروڈکشن کو ہی مد نظر رکھ کے بتانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آبجیکٹیوز کی آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے. آبجیکٹیوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز میں آپ لوگوں نے ایک تو جو ہے نا وہ لکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کوئی ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں یا آپ لوگ آٹو موبائل کا بزنس ہے, جو بھی ہے, آپ لوگوں نے آبجیکٹیوز یہ پہلے تو یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنی جو ہے نا وہ ایک پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں. شارٹ ٹرم کی پہلے اگر بات کریں کہ آپ لوگوں نے آبجیکٹیوز یہ رکھنے ہیں کہ 6 months کے اندر اندر ہماری کمپنی کو, ہماری جو کمپنی ہے نا اس کا ریونیو یا اس کا جو پروفٹ ہے وہ اتنے, فار ایگزامپل کہ 1,50,000 اتنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں مینوفیکچرنگ کتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اتنی جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ ہم نے اس 6 months کے اندر ہم لوگوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید یہ آپ لوگ آبجیکٹیوز میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دوسری جو فارمز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کولیبریٹ کرنی ہے, پارٹنرشپ کی ضرورت ہے, آپ لوگوں نے پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہے دوسروں کے ساتھ. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز میں آپ لوگ یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ 2 سال کے تک آپ لوگوں نے بزنس کو اتنا ایکسپینڈ کرنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے, دوسری کنٹریز کے ساتھ آپ لوگوں نے کولیبوریشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. یا 5 years کے اندر آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فارمز کو کہاں ہونا چاہیے. میں بھی آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھا دوں گی, فی الحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں لکھنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے ریسورسز کی. ریسورسز میں آپ لوگوں نے یہ چیزیں بتا دینی ہے کہ کیا کیا ریسورسز, کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں. دیکھیں ریسورسز میں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں جو بھی چیز آپ لوگوں نے بنانی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ریسورس چاہیے. فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آٹو موبائل کے اگر آپ لوگ بزنس بنانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ جو ہے نا وہ ایڈوائس دے رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ آٹو موبائل کی جو مشینری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو چاہیے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا اس میں ریسورسز میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئرن آپ لوگوں کو چاہیے, ٹھیک ہے. کیپٹل آپ لوگوں کو چاہیے, یعنی کہ سرمایہ پیسہ بزنس کو لگانے کے لیے وہ آپ لوگوں کو چاہیے. اس کے بعد سٹاف بھی تو چاہیے, آپ لوگوں نے اس کو ہائر کرنا ہے. مینجمنٹ ٹیم چاہیے. اس کے بعد پروموشن کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ ٹیم چاہیے. ایک ایڈوائزری بورڈ بھی آپ لوگوں کو بنانا پڑے گا جس میں وہ تمام ممبرز موجود ہوں جن کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو, جو کہ آپ لوگوں کو ایڈوائز دے سکیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امپلائیز آپ لوگوں نے ان کو بھی تو ہائر کرنا ہے جو کہ کام کریں گے, ورکرز آپ لوگوں کو چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, اپنی بنی ہوئی چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو وہ بھی ڈسٹریبیوشن چینلز بھی چاہیے, ٹھیک ہے. کہ آپ لوگ کون سے ڈسٹریبیوشن چینل کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, شپ کے تھرو کریں گے یا آپ لوگ بائی روڈ کریں گے, بائی ٹرین کریں گے, وہ بھی آپ لوگوں کو ایک چیز ریسورسز میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید آپ لوگوں نے اس میں جو ہے نا دیکھیے پروموشن بھی تو آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے نا, ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے. ایک پلیٹ فارم بھی آپ لوگوں کو ایک اپنا بنانا چاہیے, کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے آن لائن بزنسز اور آن لائن پروموشن ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے پلیٹ فارم بھی بنانا ہے, وہ بھی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ریسورسز آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئیں گے نا, وہ آپ لوگوں نے ریسورسز سیکشن میں لکھ دینا ہے. اور اس سیکشن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے, اور اس حساب سے پھر آپ لوگ سارا اپنا بجٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے میتھڈ یا امپلیمنٹیشن پلان. آپ لوگوں نے بزنس کو سٹارٹ کرنا کیسے, کون سا میتھڈ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے میتھڈ یہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جگہ چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ جگہ ڈھونڈ کے وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا پلانٹ لگانا ہے, اپنا جو کمپنی وغیرہ آپ لوگوں نے کھولنی ہے, جو آفس وغیرہ وہ آپ لوگوں نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے امپلائیز کو ہائر کرنا ہوتا ہے, مشینری کیپٹل سب کچھ سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اخبارات وغیرہ میں یا مختلف جگہوں پہ آپ لوگ وہ اشتہار دیتے ہیں کہ ہمیں امپلائیز چاہیے. پھر امپلائیز کو آپ لوگوں نے ہائر کرنا ہوتا ہے انٹرویو کے تھرو اور ان ساری چیزوں کے تھرو. آپ لوگ جب ان کو امپلائیز کو آپ لوگ ہائر کر لیتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے کہ ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ورکنگ جب ہوتی ہے سارا آپ لوگ کام جو آپ لوگوں کے کمپنی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, جو چیز آپ نے بنانی ہے وہ چیز بن رہی ہوتی ہے, جب آپ لوگ اس کا جو ہے نا وہ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ آٹو موبائل کی بات کرتے ہیں تو پہلے ایک آٹو موبائل کا ایک پروٹوٹائپ بنے گا, ٹھیک ہے. ایک پہلے یوں سمجھ لیں کہ ایک ماڈل ٹائپ بنے گا, ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو چیک کریں گے, دیکھیں گے وہ ٹھیک ہے, مزید اس میں
مزید آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ چینجز کرتے چلے جائیں گے. پھر ایک فائنل پروڈکٹ بنے گا, وہ آپ لوگ اپنی مارکیٹ کے اندر ایک یا خود آپ لوگ ٹرائی آؤٹ کے لیے آپ لوگ اس کو کسی کو پرووائڈ کریں گے یا مارکیٹ کے اندر آپ لوگ لے کے جائیں گے. جب آپ لوگوں کا پروڈکٹ سارا تیار ہو جائے گا, کہیں ریفائننگ کی ضرورت ہوگی, آپ لوگ وہ ریفائننگ کریں گے. ریفائننگ وغیرہ کرنے کے بعد فائنل شکل جب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب میرا پروڈکٹ 100% ریڈی ہے, پھر آپ لوگ پروموشن کریں گے اپنے پروڈکٹ کی, لوگوں کو آپ لوگ اویئرنیس دیں گے. مارکیٹ میں مارکیٹ انالیسس آپ لوگ کریں گے کہ کس جگہ پہ ہمیں یہ والی جو چیز ہے اپنی ہمیں یہ پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے کمپیٹیٹرز کون کون سے ہیں وہ بھی سارے آپ لوگ اس میں دیکھیں گے. وہ دیکھنے کرنے کے بعد آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ پرائس سیٹ کریں گے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے اور کمپیٹیٹرز کے حساب سے. اپنی چیز کے آپ لوگ پرائس کو آپ لوگ سیٹ کریں گے. پرائس وغیرہ کو آپ لوگ سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ پھر اپنے مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا کا پورا ایک میتھڈ ہے کہ اس طرح سے اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں کہ پورا اینڈ تک. اور یہ میتھڈ جو ہے وہ بتانے کی یہ اس میں امپورٹنس میں آپ لوگوں نے یہ لکھ دینا ہے کہ اس کا یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کو کہ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے اپنے بزنس کو لے کے چلنا ہے. اینڈ میں آپ لوگوں نے بجٹ بتانا ہوتا ہے. بجٹ میں آپ لوگوں نے کون کون سی چیزیں لکھنی ہیں. بجٹ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ جو لینڈ اور کیپٹل جس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے بجٹ میں لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد امپلائیز کی سیلریز لکھنی ہوتی ہے. آپ نے جو مینجمنٹ ٹیم رکھی ہے اس کی سیلریز وغیرہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے مارکیٹ انالیسس کروانا ہے اس کے ساری کی ساری پرائس وغیرہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے ایکسپینسز وغیرہ, کچھ چیز کو پروڈیوس کرنے کے اوپر جو آپ کی کاسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ کاسٹ بھی آپ لوگوں نے بجٹ میں لکھنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے جو ایڈورٹائزنگ آپ لوگوں نے جو کروانی ہے اپنے پروڈکٹ کی اس کی بھی کاسٹ اپنے بجٹ کے اندر لکھنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایکسٹرا بھی کچھ اماؤنٹ ساتھ میں لکھتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایکسپینسز وغیرہ پڑ جاتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں لکھے تھے, ایک دم سے بھی تو اخراجات سامنے آ جاتے ہیں نا, تو انفورسین ایکسپینسز وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے بجٹ کے اندر ایڈ کرنے ہوتے ہیں. اب مزید میں یہ والا سیکشن آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں. انٹروڈکشن میں آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ ہماری جو کمپنی اے بی سی از کمیٹڈ. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کھانے کا ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں, اے بی سی از کمیٹڈ, یعنی کہ آپ لوگوں نے ہوٹل کا نام لکھ لینا اے بی سی کی جگہ پہ, یا اگر اے بی سی ہی ہو تو بھی چلے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے یہ اس لیے بنایا ہے فار آٹو موبائل از کمیٹڈ فار آٹو موبائل مینوفیکچرنگ یا فار فوڈ ریسٹورینٹ اٹیلین ریسٹورینٹ. ٹھیک ہے, یا اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا ادھر لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بنایا کیوں ہے. ظاہر سی بات آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کریٹ کیا تاکہ ہم لوگوں کو ایک ایفیشینٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں ابھی ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کو اگر فوڈ والا فار ایگزامپل ہے تو ہم لوگ کوالٹی فوڈ لوگوں کو ہم لوگ پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, اور ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر یہ چیزیں آپ لوگ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد شارٹ ٹرم گولز کی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بات کی تھی, شارٹ ٹرم گول میں آپ لوگ لکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا بزنس تقریباً 6 منتھ کے اندر اندر ہم نے لانچ کرنا ہے, اور جو کسٹمرز ہیں پہلے سال میں اتنے ہم نے ہمارے جو ہے نا وہ کسٹمرز ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے. پارٹنرشپ اسٹیبلش کرنی ہے کم سے کم 3 بڑی کارپوریشنز کے ساتھ 1 سال کے اندر اندر. لانگ ٹرم گولز میں آپ لوگوں نے یہ لکھ لینا ہے کہ ہم لوگوں نے 3 سال کے اندر تقریباً 1 ملین ایکٹیو کسٹمرز تک ہم لوگوں نے پہنچنا ہے. ہم نے 5 سال کے اندر اندر اپنے بزنس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, اور دوسرے سال کے اینڈ تک ہم نے اپنا جو پروفٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ لانگ ٹرم گولز میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹیم ممبرز آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں. ایڈوائزری بورڈ جو ہوتا ہے جس میں جو ہے نا وہ لیڈرز موجود ہوں, ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اور بزنس سے ریلیٹڈ ٹولز آپ لوگوں کو چاہیے, ٹیکنالوجیز چاہیے, ایک اسپیس جگہ چاہیے جہاں پہ آپ لوگ ٹیم کو ڈیولپ کر سکیں اور مل جل کے کام کر سکیں. کیپٹل بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اس کے بعد میتھڈ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مارکیٹ ریسرچ کرنی ہوتی ہے, کمپیٹیٹر انالیسس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے پروڈکٹ کا ایک پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, فیڈ بیک اکٹھی کرنی ہوتی ہے, فیڈ بیک کی بیس پہ آپ لوگوں نے مزید ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. پھر آپ نے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو کیمپینز بھی چلا سکتے ہیں, ڈیجیٹلی بھی آپ لوگ کیمپینز چلا سکتے ہیں. پھر آپ نے دوسری انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ آپ لوگ نے کولیبوریٹ کرنا ہوتا ہے. آفیشیلی آپ نے اپنا پلیٹ فارم کو لانچ کروانا ہوتا ہے اپنے جو ہے نا پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے. پھر آپ نے یوزر سے فیڈ بیک لیتے رہنا ہوتا ہے پرفارمنس سے ریلیٹڈ, اس کو کنٹینیوسلی آپ لوگوں نے مانیٹر کرتے رہتا ہونا ہے کہ
کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پھر ریگولرلی آپ لوگوں نے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنے بزنس میں کون کون سی فیچرز کون کون سی چیزوں کو مزید امپروو کرنا ہے, کس کس چیز کو آپ لوگوں نے انہانس کرنا ہے. پھر آپ نے ایک جو ہے نا وہ ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے ایک ایڈیشنل پلیٹ فارم بھی ساتھ میں آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے. اس کے بعد بجٹ میں آپ لوگوں کو جیسے پہلے بتا چکی ہوں, ٹیم سیلریز جو ہوتی ہے وہ, اس کے بعد مارکیٹنگ اسپیشلسٹ اس کی سیلری, سپورٹ سٹاف جو آپ لوگوں نے ہائر کیا ہے ان کی سیلریز, اپنے پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بھی ٹولز ہیں ان پہ جو اخراجات آئیں گے وہ, اگر آپ لوگوں کا بزنس ایسا ہے کہ پہلے لائسنس لینا پڑتا ہے تو لائسنس کی فیس بھی اس میں آ جاتی ہے, آپ لوگوں کے بزنس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے, ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کی کاسٹ آ جاتی ہے, دوسروں کے ساتھ جو آپ لوگ کولیبوریٹ کرتے ہیں اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے اخراجات وغیرہ آتے ہیں. چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگ جتنے ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں اس کا سارا بجٹ, آفس کی جو جگہ آپ لوگوں کو چاہیے, آفس کے لیے جو آپ لوگوں کو چیزیں چاہیے, یا دوسرے بھی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں آفیسز کے وہ سارے بجٹ کے اندر آتے ہیں. اور 10% بجٹ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ وہ اخراجات جو کہ ابھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں نہیں ہوتے لیکن بعد میں جو ہے نا وہ آپ کی نظروں کے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ ایک جو ہے نا وہ ایک ایڈوائزری پروپوزل آپ لوگ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. میرا یہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو مین کنسیپٹ دیا, پھر میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے میں نے سمجھایا ہے, وہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے. اور بچوں میں آپ لوگوں کو ایک اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, ڈونٹ ریلائی آن اینی پرسن, ڈونٹ ریلائی آن اینی پرسن. ٹھیک ہے, حضرت علی فرماتے ہیں میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے نا تو میں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں. اور میں حیران ہوتی ہوں جب بچوں کو بتا دیا جاتا ہے ایک میتھڈ, یا تو کہیں نا کہ بچوں کو میتھڈ نہیں پتا, بچوں کو جو ہے نا وہ سولوشن نہیں پتا اس چیز کی, چلے ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے, لیکن کوئزز کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ایسی پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ کا کوئز انہی میں سے آتا ہے, آپ لوگوں کو اسائنمنٹس کی سولوشنز ویڈیوز میں سمجھا دیے جاتے ہیں. دین کیوں بچے کہہ رہے ہوتے ہیں گروپس میں کہ ہمیں کوئز کرواؤ, ہمیں کوئز کرو. دوسروں کی منتیں کرنا آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کسی کو بھی؟ عزت نفس سب سے بڑھ کے ہوتی ہے. 4 سال آپ لوگوں کی منتیں کرتے رہیں گے. عزت نفس بہت زیادہ قیمتی ایک چیز ہوتی ہے. آپ لوگ کبھی بھی دوسروں سے یہ نہ کہیں پلیز مجھے کوئز کروا دو. کیوں آپ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو؟ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, ایک منتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک تو چیز اچھا نہیں, ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بچے کی پریپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ اتنے لیکچرز نہیں لے سکتا, اس کی پریپریشن ہے, یہ جاب ہولڈر ہے, ٹھیک ہے آپ لوگ وہ نہ کریں. آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دی جاتی ہے, اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں. 20 منٹ کی ویڈیو میں سارے کے سارے MCQs ہوتے ہیں, سارے کے سارے 9 سے 10 آپ لوگوں کے MCQs ان ویڈیوز میں سے آ رہے ہوتے ہیں. دین وائی یو آر آسکنگ ٹو اینی ادر پرسن, کیوں آپ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ مجھے یوں اب سچ میں مجھے نا بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بچوں کی یہ والی عادت دیکھ کے نا, مجھے سیریسلی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ہوتی ہے. اور میں گروپس جو ہیں وہاں پہ میں بچوں کو کہتی ہوں کہ ٹرائی آن یور اون. جب آپ لوگوں کو ایک دفعہ سولوشن دے دیا تو ٹرائی آن یور اون. مجھے گروپ میں کوئی بچہ MCQs کرتا ہوا نظر نہ آئے. ایون میں بچے کرتے ہیں پھر ریڈی تیاری کرتے ہیں اور پھر خوشی سے آ کے بتاتے ہیں مجھے کہ یہ دیکھیں آپ کے کہنے پہ میں نے خود کوئز سالو کیا ہے, اور یہ دیکھیں میرے 9 مارکس ہیں, یہ دیکھیں میرے 10 مارکس ہیں. ان کو اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے, وہ بچے اتنے خوش ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ پہلے کبھی اتنے مارکس اگر اچھے نہیں بھی آئے لیکن خود سے کر کے اتنے اچھے مارکس ہم لوگ لے لیتے ہیں ویڈیوز کو دیکھ کے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیٹسفیکشن تبھی ہوتی ہے آپ لوگ کسی کے تھرو آپ لوگ کوئز کرتے ہیں نا, جب آپ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو کہ بھائی مجھے کوئز کر کے دو یا کرواؤ مجھے گروپ میں, آپ لوگوں کے 10 کے 10 مارکس آئے نا, آپ لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. خود کا کیا ہوا اس میں 8 سے 9 نمبر آپ لوگ اگر لے لیں, آپ لوگوں کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کی تیاری بھی ہو جاتی ہے, آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ پیپر کس قسم کا آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا وہ جو ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ ایک پیپر اینگزائٹی ہوتی ہے, ٹیسٹ اور یہ جو کوئزز ہوتے ہیں نا یہ کرتے ہوئے آپ کی اس اینگزائٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تیاری ہماری ہوتی ہے, اچھی تیاری ہم لوگ کر کے جاتے ہیں لیکن ہمارے پیپر میں مارکس نہیں آتے. وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پیپر اینگزائٹی ہوتی ہے. آپ لوگ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں, وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس اینگزائٹی کی وجہ سے ہی بچے جو ہے نا وہ غلط آنسرز کر دیتے ہیں. اینگزائٹی یہ پیپر اینگزائٹی بہت بری چیز ہے, اس سے آپ لوگوں کے ریزلٹس بہت برے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کوپ اپ کرنے کا, اینگزائٹی کو ختم کرنے کے یہی طریقے, آپ لوگ کوئزز خود سالو کیا کریں, آپ لوگ بہادر ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے نا. یہ بزدلی ہوتی ہے جو آپ لوگ کوئز نہیں نا یہ بچے خود سالو کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر آپ کا نہیں ختم ہو سکتا, اور وہی ڈر 10 نمبر کا کوئز کرنے کے لیے جس کی ویٹیج آپ لوگوں کے جو ہے نا ایگزام کے اندر 5% یا 10% ہی ہوتی ہے, یا 15% کر لیں. ٹھیک ہے, 15% نہیں ہوتی, یہ 7-8% ہی ہوتی ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی انسٹرکٹر ہو جو کہ کوئزز کی ویٹیج جو ہے نا وہ 10% کر دے. خیر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مختلف سبجیکٹس کی مختلف ہوتی ہے. آپ تھوڑی سی ویٹیج کے لیے آپ خود کو اتنا انیکزیوس بنا دیتے, ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں کہ پھر آپ لوگوں کو فائنل اور مڈ ٹرم کل ملا کے ٹوٹل جو ہے نا وہ 85% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ 5% کے پیچھے وہ 85% کا آپ لوگ ستیہ ناز کر دیتے ہیں, خود کو عادی بنا چکے ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا, اور آپ لوگوں کے پیپر میں وہی جو ڈر ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے آپ لوگ ٹھیک طریقے سے پیپر نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو مزید میں یہی کہوں گی اگین پلیز دوسروں پہ ڈیپینڈ مت کیا کریں. ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ سولوشن بتایا نا, اسی سولوشن کو اپنی ورڈنگ میں لکھتے ہوئے صرف آپ لوگوں کو 10 منٹ لگنے ہیں, صرف 10 منٹ بچوں, صرف 10 منٹ. 10 منٹ آپ لوگ نہیں دے سکتے. ویسے تو آپ لوگ ٹک ٹاک دیکھنے میں اور ادھر آپ لوگ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھنے میں بچے 2-2 گھنٹے لگا دیتے ہیں وہاں پہ, لیکن یہاں پہ 10 منٹ نہیں لگائے جاتے. یہ تو مشکل ہے بھی نہیں. اسائنمنٹ آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے نا, جو آپشنز ہیں جسٹ آپ لوگوں نے اس کو بولڈ کرتے جانا ہے, جو رائٹ آنسر ہے بولڈ کرنے پہ. یہ جو دوسرے والا پارٹ ہے نا اس پہ آپ لوگوں کے صرف آپ لوگوں کے 10 منٹ لگنے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. تھوڑا آپ لوگ اس پہ سوچیے گا ضرور. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے شیئر ضرور کیجیے گا. مزید لیکچرز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.